अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है जिन्नात। इसमें कुछ छोटे छोटे वाक़यात हैं। सांगला हिल ज़िला शेखुपुरा में एक मशहूर कस्बा है। वहाँ सन 1957 में एक शाह साहब स्टेशन मास्टर थे जो जिन्नात के आमिल थे। हम उन दिनों सांगला हिल के मोहल्ला गोपालपुरा में रिहाइश पजीर थे। अचानक मेरे छोटे भाई को बुखार हो गया और वो बुखार की हालत में डरने लगा। बुखार ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया। MBBS डॉक्टरों का मुसलसल 1 माह इलाज करवाने के बावजूद भी आराम ना आया। आखिर मोहल्ले वालों ने शाह साहब के पास ले जाने का मशवरा दिया। मेरे वालिद साहब मुझे भी साथ ले गए। शाह साहब अपनी ड्यूटी के बाद बवक्ते असर अपने क्वार्टर में बैठते और मरीज़ों को पानी दम करके देते। जब हम उनके क्वार्टर पर पहुंचे तो काफ़ी रश था। जब किसी मरीज़ को उनके सामने पेश किया जाता तो वो बुलंद आवाज़ में कलमाए तमजीद पढ़ते, फिर अपनी अंगूठी के नगीने में देखते और पानी दम करके दे देते। जब वालिद साहब ने मेरे छोटे भाई को पेश किया और हालात बताए तो उन्होंने हस्बे मामूल कलमा पढ़ने के बाद नगीने में देखा और वालिद साहब से यूं गोया हुए, कुरैशी साहब, क्या आपके सोने वाले कमरे में कोई ऐसा चार्ट लटका हुआ है जिस पर मुख्तलिफ दरिंदों की तस्वीरें बनी हुई हैं और उनमें एक तस्वीर शेर की भी है? हम ये सवाल सुनकर शशदिर रह गए। वाकई हमारे घर में वो चार्ट मौजूद था। वालिद साहब ने अस्बात में जवाब दिया तो शाह साहब ने फरमाया, आपका बच्चा उस शेर से डरता है, वो चार्ट जाकर जला दे। हम वापस आ गए। चार्ट जला दिया गया तो बच्चा 2-3 यौम के अंदर रूबा सेहत हो गया। चंद यौम बाद हम फारिग औकात में शाह साहब से फिर मिलने गए और उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू की। आपने बताया कि मेरे पास जिन है जिसने बताया था कि आपके घर में शेर की तस्वीर से बच्चा डरता है। शाह साहब चंद माह बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होकर लाहौर आ गए। अब तक हमारे मोहल्ले वाले और शहर के लोग शाह साहब को याद करते हैं क्योंकि उनके ज़माने में लातादाद ऐसे मरीज़ों को शिफा हुई जो ऐसे ही किसी रूहानी मर्ज़ में मुब्तला थे। सांगला हिल में ही हमारे मोहल्ले का एक और वाक़या ये है कि हमारे हमसाए का लड़का एक रात अचानक गायब हो गया। वो मेरा क्लास फेलो भी था और गहरा दोस्त भी। तलाशी बिस्यार के बावजूद भी वो ना मिल सका। सारे पंजाब में जहाँ भी उनके अजीज़ व अकारिब मौजूद थे पैगामात भिजवा दिए गए, अखबारात में इश्तिहार दिए गए, मगर कहीं से भी कोई हौसला अफजा खबर ना आई। आखिर 1 माह के बाद वो बहुत पुरस्रार तरीके से मिल गया। मुख्तसर वाक़यात ये हैं कि एक दिन मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम मुबारक अली साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं बाज़ार से आ रहे थे। जब हम मोहल्ले के करीब पहुँचे तो गंदे नाले के करीब एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ वही लड़का हमने पाया जो बेहोश था। हम उसे उठाकर घर ले आए। काफ़ी देर के बाद उसे होश आ गया मगर उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया। वो बहुत खौफज़दा और हरासा नज़र आ रहा था। 2-3 दिन के बाद वो फिर गायब हो गया। इस दफ़ा उसे स्कूल के ग्राउंड में बेहोश पाया गया। आखिर एक आमिल शख्स शाह साहब को बुलाया गया और लड़के को उनके सामने पेश किया गया। इस दफ़ा भी वो बेहोश था। शाह साहब ने उसको कमरे के अंदर ले जाने का हुक्म दिया और लड़के के वालिदैन मुबारक साहब और मेरे अलावा सबको बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। शाह साहब ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा तो लड़के ने आंखें खोल दी। थोड़ी देर के बाद ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरा और उसके अंदर हर चीज़ घूम रही है। शाह साहब मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे। यकलख्त सामने वाली खिड़की ज़ोर से खुली तो झुलसा देने वाली हवा का एक तेज़ झोंका अंदर आया। मैं देख रहा था
لڑکے کی زبان تیزی سے حرکت کرنے لگی، وہ مسکرانے لگا اور بولا، وہ آ گئی، دیکھو وہ آ گئی۔ ہمارے سامنے خالی چارپائی پڑی تھی، یوں لگا جیسے وہ کسی کے بوجھ سے نیچے دب گئی ہو۔ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی تفصیل لمبی ہے، پراسرار بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ جو جوابات اس پراسرار مخلوق نے دیے، ان سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اغوا کر لیتی تھی، یعنی اس کے دل و دماغ کو اپنے تصرف میں لا کر اٹھا لے جاتی تھی اور پھر چھوڑ بھی جاتی تھی۔ آخر کوئی گھنٹہ بھر کی بحث کے بعد شاہ صاحب نے اپنے کلام کے زور سے اس بیچارے کی جان چھڑائی اور وہ پراسرار مخلوق اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ وقت جس ہیبت ناک اور پراسرار ماحول میں ہم نے گزارا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے ہمیں کہا، اس چارپائی کو ہاتھ لگاؤ۔ جب ہم نے چارپائی کو چھوا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح گرم تھی۔ میرے علاوہ سانگلا ہل محلہ گوپال پورہ کے سبھی لوگ اس واقعے کے شاہد ہیں۔ وزیرآباد ضلع گوجرانوالہ میں میرے ماموں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا مکان محلہ کوچا لال دوارہ میں ہے۔ ان کے مکان کے سامنے علی حسین شاہ صاحب کا مکان ہے۔ وہ جنات کے عامل ہیں۔ اب ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن ابھی تک نہایت صحت مند ہے۔ ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ چند سال پیشتر میرے ماموں جان کو انہوں نے اپنے گھر بلایا اور میز پر پڑی ہوئی ایک خالی بوتل اٹھانے کو کہا۔ بوتل کا منہ اچھی طرح کس کر بند کیا ہوا تھا۔ ماموں جان نے جب بوتل کو اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھانا تو درکنار، وہ اسے ہلا بھی نہ سکے۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ اس میں ایک جن بصورت ہوا بند کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب نے جب بوتل کو خود اٹھایا تو ایسے لگا جیسے کسی نے خالی بوتل اٹھائی ہو۔ کافی لوگ اب بھی ایسے موجود ہیں جن کے پاس جنات پر تصرف رکھنے کی طاقت ہے۔ چوتھا واقعہ جام کے چیمہ ضلع سیالکوٹ کا ہے، جہاں میرے سسرال کا گھر ہے۔ وہاں چودھری غلام باری چیئرمین یونین کونسل جامکے کے گھر اچانک آگ بھڑک اٹھی اور پتھر پڑنے شروع ہو گئے۔ میں خود وہاں موجود تھا، بلکہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں۔ ان کے گھر میں کئی لحاف، قیمتی کپڑے اور دیگر ساز و سامان جل گیا، حتیٰ کہ بند اٹیچی کیسوں کے اندر سے دھواں نکلتا دیکھا گیا۔ پتھر پڑتے تھے مگر کسی کو کوئی پتھر نہ لگتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حرکات دن کے اجالے میں ہوتی تھی۔ 3 دن یہ ڈرامہ کھیلا جاتا رہا۔ آوازیں بھی سنی گئیں کہ ہم جنات ہیں، ہمارا پورا کنبہ یہاں قیام پذیر ہے۔ تیسرے دن وہ چلے گئے۔ ہمارے سامنے اخبارات کے نمائندے آئے۔ پنجاب کے تقریباً سبھی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی۔ ان کا ایک پالتو ہرن جو صحن میں بندھا تھا، وہ اس دوران وقفے وقفے سے ڈرتا تھا اور اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے اچانک بدکتا اور خوفناک آوازیں نکالتا۔ اگر یہ کوئی انسانی کارروائی ہوتی تو اسے دیکھ کر کوئی جانور بھی اس طرح خوفزدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ یہ پتھر فضا سے آتے تھے، ہمارے قریب ضرور گرتے تھے، مگر 3 دن میں کسی کو کوئی پتھر نہ لگا۔ اگر یہ حرکت بنی نوع انسان کی ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی زخمی نہ ہو۔ چودھری صاحب کی کوٹھی بھی ایسی جگہ ہے کہ ارد گرد کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں کوئی شر پسند بیٹھ کر نشانے بازی کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ ایک اور واقعے میں مصنف لکھتے ہیں کہ میرا پہلا دور بچپن سے لے کر جوانی تک کہ میں سیوہارا ضلع بجنور یوپی پکی حویلی میں سن 1918 میں پیدا ہوا۔ اس حویلی میں 10 گھرانے آباد تھے، عورتیں جاہل اور مرد معمولی پڑھے لکھے۔ جہاں یہ حویلی ہے وہاں کسی زمانے میں ایک تالاب تھا۔ ایک بارات ادھر سے گزری تو 2 نمازی پرہیزگار بوڑھے نہانے کے لیے اترے اور ڈوب گئے۔ لہٰذا سارے خاندان میں یہ مشہور تھا کہ اس حویلی پر مسافر رہتے ہیں۔
ان دو مسافروں کو مختلف اوقات میں بہت سے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں نے گاہے بگاہے دیکھا بھی اور کبھی نہیں بھی دیکھا۔ نسل در نسل یہ روایت چلی آتی تھی اور میرے دور کی نسل نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ ان روایات کا پورے خاندان پر یہ اثر تھا کہ جب بھی کوئی نو بیاہتا دلہن پہلا بچہ لے کر خاندان میں آتی تو مسافروں کے نام کی مٹھائی ضرور لایا کرتی۔ حویلی میں چونکہ میرے والد صاحب علامہ قاضی ظہور الحسن ناظم پڑھے لکھے متقی پرہیزگار انسان تھے، لہٰذا یہ مٹھائی حویلی کے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتے یا جو بھی وہاں موجود ہوتا اسے بھی دے دیا کرتے۔ یہ مٹھائی بچوں کو دی جاتی تھی، بڑوں کو نہیں۔ اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایسے ماحول میں پلا بڑھا جہاں جن بھوت کے قصے عام تھے۔ بہت سے بارش سفید بزرگوں نے بیان کیا کہ ہم نے فلاں جگہ جن دیکھے۔ بہت سی عورتوں نے بھی اپنے قصے سنائے اور اپنے ہم عمروں سے بھی سنے، مگر میں نے کبھی جن بھوت نہیں دیکھے۔ حویلی میں بجلی تو تھی نہیں، چراغ جلا کرتے تھے۔ ایک لڑکی کی سوتیلی ماں اسے رات کو چھوڑ کر میکے چلی جایا کرتی تھی تو اسے کئی دفعہ جن بھوت نظر آئے۔ وہ چیختی تو حویلی کی دوسری عورتیں دوڑتیں، مگر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ البتہ ایک دفعہ ایک عورت نے کہا کہ ہاں میں دوڑی گئی تو میں نے جن دیکھا، بڑا لمبا بانس سا تھا، پھر غائب ہو گیا۔ ہماری حویلی میں میرے چچا کا ایک بالا خانہ تھا، وہ غیر آباد تھا۔ میں دیوبند سے چھٹیوں میں آیا، تنہائی پسند تھا، مطالعے کا بے حد شوقین تھا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ میں وہاں رہا کروں گا۔ والدہ اور بہنوں نے روکا مگر میں نہ مانا۔ سب نے کہا یہاں اس بالا خانے پر مسافر دیکھے گئے ہیں، تو رات میں کیسے تنہا سوئے گا؟ میں نے کہا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں میری عمر 13 سال کی تھی اور جب بھی میں دارالعلوم دیوبند سے چھٹیوں میں وطن آتا، رات دن اسی بالا خانے پر رہتا۔ کئی سال مختلف اوقات میں وہاں رہا، میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ حویلی میں ایک نئی نویلی دلہن کہیں دور سے آئی تھی جس کے کان مسافروں سے نا آشنا تھے۔ پہلی رات جب وہ صبح صبح بیت الخلاء کے لیے نکلی تو اس نے بالا خانے پر 2 مسافر دیکھے۔ حافظ محمد ابراہیم گورنر مشرقی پنجاب کی والدہ میری حقیقی پھوپھی تھیں۔ وہ کبھی کبھی نگینہ سے سیوہارا آتیں اور اسی بالا خانے پر قیام کرتی تھی۔ حافظ صاحب کے بہنوئی محمد صدیق مرحوم بڑے سنگ دل شرابی کبابی تھے، نماز روزے کے پاس بھی نہ پھٹکتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بیوی کو نماز پڑھتے ہوئے مارا بھی تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ ایک رات وہ نگینہ سے سیوہارا آئے اور بالا خانے پر سوئے۔ اگلی رات پھر انہیں بالا خانے پر سونے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں وہاں نہیں سوؤں گا، کیونکہ فجر کی اذان کے وقت میں غافل سو رہا تھا کہ ایک بزرگ دکھائی دیے۔ کہنے لگے میں تیرا گلا گھونٹے دیتا ہوں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے بھی کئی مسافروں کے قصے نہ سنے تھے اور وہ بھی مسافروں کے وجود سے نا آشنا تھے۔ مبین یونس آسمی لکھتی ہیں میرے ابا جان اور دادی جان کہتی ہیں کہ میرے ابا کے نانا جان غنی پیر جو کہ امرتسر میں می والے پیر کے نام سے مشہور تھے، جنات نکالتے تھے اور ان کی ملاقاتیں باقاعدہ بند کمروں میں جنوں سے ہوتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ساری ساری رات باتیں کرتے تھے۔ میری دادی جان کہتی ہیں کہ وہ خود چپکے سے کمرے میں دیکھتی تھیں اور جنات کو آتا جاتا دیکھتی رہتی تھی۔ ان کے لیے باقاعدہ کھانا پکتا تھا۔ میرے ابا کے خالو جان بھی جنات نکالتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے ہاں چلے گئے جو کہ لوگوں کو شعبدے بازیاں دکھاتا تھا اور مختلف کھانے کی چیزیں اور دوسری اشیاء دکھا کر لوگوں پر اپنا سکہ بٹھایا ہوا تھا۔ خالو جان وہاں پہنچے، ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے کسی جن کو قابو کر رکھا ہے اور اسی سے یہ کام لیتا ہے۔ وہ آئے اور اس کے دروازے پر بیٹھ گئے اور اس شخص سے مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو مجھ سے کم ہے اور میرا جن بڑا طاقتور ہے۔
وہ ہر آیت بآسانی پڑھ لیتا ہے۔ خالو جان چپ رہے۔ اس دوران لوگ آتے رہے اور وہ ان کو راستہ دیتے رہے۔ آخر اس شخص کو جن کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر دیکھا کہ وہ جن دروازے سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس کو ڈانٹا کہ اندر آؤ۔ وہ بولا کہ میں اندر کیسے آؤں؟ یہ دروازے میں بیٹھے ہوئے شخص جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اس سے تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ شخص اٹھا اور خالو جان کے پاؤں پڑ گیا اور معافیا مانگی، تب وہ دروازے سے اٹھے۔ ابا جان کے خالو جنات کو اکثر کوزوں میں بند کرتے تھے۔ امرتسر میں انہوں نے جنوں کو پکڑ پکڑ کر کوزوں میں بند کیا ہوا تھا، پھر پاکستان بنا اور یہاں ملتان چلے آئے۔ نہ جانے کیسے اس مکان کی چھت گر گئی اور ان میں سے بہت سے کوزے ٹوٹ گئے۔ ان میں سے اکثر تو بھاگ گئے اور باقی دوبارہ آ کر انہی لوگوں کو چمٹ گئے جن سے ان کا پیچھا چھڑایا گیا تھا۔ ان میں سے اکثر بال بچوں کے والدین ہو چکے تھے۔ خالو جان زندہ تھے۔ انہوں نے ان کو دوبارہ نکالا اور اس دفعہ ان جنات کو جلا دیا، کیونکہ جو جن زیادہ تنگ کریں ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ ابا جان کے خالو جان اور نانا جان بڑے نیک لوگ تھے۔ ان کے مرید اب تک ابا جان اور ہمارے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کو پیر جی کہتے ہیں۔ وہ اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ افسوس کہ ان کی لڑی برقرار نہ رہی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اگر خالو جان کے بیٹے تھے تو وہ اس راہ پر ہی نہ چل سکے۔ میری امی کو ایک بزرگ نے میٹھے چاول چاند کی پہلی کو پکا کر کوٹھے پر ڈالنے کا حکم دیا، ساتھ ہی پانی کا پیالہ رکھنے کی تاکید بھی کی، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی بات بات پر ضد کرتا تھا اور تقریباً ہر روز روٹھتا تھا۔ امی نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور میرا بھائی صحیح ہو گیا۔ جب امی چاول اور پیالہ رکھ کر آتی تو ساتھ ہی کوٹھے پر تالا لگا دیتی تھی۔ یہ عمل صبح منہ اندھیرے ہوتا تھا۔ جب ذرا دن چڑھتا تو اکثر ہم تالا کھول کر دیکھنے جاتے تو باقاعدہ چاولوں کو کسی نے کھایا ہوتا تھا اور ان پر انگلیوں کے نشان ہوتے تھے، اور پینے کا پانی بھی ختم ہوتا تھا۔ 2 دن کے بعد وہ تمام چاول چڑیاں اور کوے کھا جاتے تھے۔ ان چاولوں کو جھوٹا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میرے ابا نے ضد سے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، صبح ہی صبح چاولوں کو جھوٹا کر دیا۔ ان چاولوں کو کسی نے نہ کھایا، چڑیوں اور کووں نے بھی منہ نہ لگایا۔ نہ جانے کتنے دن یوں ہی پڑے رہے۔ ابو پر بڑی افتاد پڑی اور اس کے بعد چاول ڈالنا بند کر دیے گئے، لیکن اب میرا بھائی بہت ہی کم روٹھتا ہے اور نہ ہی کوئی ضد کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔